अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सब को सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और बेशुमार दुरूद व सलाम ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हमारे लिए नहायत ही एज़ाज़ की बात है कि आलम इस्लाम के एक ऐसे अज़ीम मुबल्लिग़ जो न सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर इस्लाम की दावत व तबलीग़ का एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके अक़ीदतमंद और चाहने वाले न सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आपसे अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी ख़ानक़ाहें हैं, उन तमाम तर मशाइख़ और बुज़ुर्गों की ख़ानक़ाहों में उमूमन ये देखा गया है कि उनकी आइंदा आने वाली नस्लों में इल्म का वो फैज़ान, तज़किया नफ्स और इस्लाम की दावत व तबलीग़ की वो ख़िदमत उस तरह से जारी और बाक़ी नहीं रह पाती। लेकिन ईदगाह शरीफ का ये एक ख़ास इम्तियाज़ है कि नस्ल दर नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियात वहाँ मौजूद हैं जो अपने आबा व अजदाद के तरीक़ पर चलते हुए इस्लाम की दावत व तबलीग़ का एक अज़ीम काम दुनिया में सर अंजाम दे रहे हैं। क़िबला साहब इस वक्त इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के एक अहम रुकन की हैसियत से भी अपनी ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ नेशनल टीवी चैनल्स पर उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। इस वक्त आप कराची के तबलीगी दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और बिला मुबालगा आपके हर जलसे और महफ़िल में हज़ारों की तादाद में आपके अक़ीदतमंद लोग आपको सुनने के लिए जमा होते हैं। आपने हमारी दावत को कबूल किया, जिस पर मैं अपनी तरफ़ से और मियाँ नवीद साहब की तरफ़ से, इदारे के तमाम असातिज़ा की तरफ़ से, डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन बुखारी साहब की तरफ़ से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त इनायत फ़रमाया। आज इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारे अहले मोहब्बत यहाँ जमा हुए हैं, ये तमाम तर हज़रत जामियात के प्रोफ़ेसर्स हैं। डॉक्टर मजीदुल्लाह क़ादरी साहब इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा इंटरनेशनल के सदर हैं और एक अज़ीम ख़िदमत जामिया कराची में तवील अरसे तक सर अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर सुहेल शफ़ीक, आप शोबा इस्लामी तारीख़ में बतौर सदर अपनी ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा महरवी साहब हैं, अल्लामा बंदियालवी साहब के शागिर्दों में से हैं। जनाब डॉक्टर ग़ुफ़रान आलम साहब, आप पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में जामिया कराची में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लामा ग़ुलाम गौस साबरी साहब हैं, अल्लामा ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब हैं जो सियाल शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे डॉक्टर मुआज़ शाह से आपकी वहाँ काउंसिल में मुलाकात भी हुई, जो इस वक्त ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के इस वक्त हेड की हैसियत से ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं नाम लेता चला जाऊँगा तो शायद यहाँ जनाब अल्लामा जावेद साहब हैं जो इस वक्त MCB में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो अपनी ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बिला ताख़ीर इल्तमास गुज़ार हूँ ताकि क़िबला अपनी गुफ्तगू शुरू फ़रमाएँ और वक्त पर हम प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकें। तो मैं इल्तमास गुज़ार हूँ मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा क़िबला पीर हसन हसीब रहमान दामत बरकातहुमुल आलिया से कि आप अपने कलिमात जलीला से तसव्वुफ़ के उन्वान पर हम सब को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नहायत ही काबिल एहतराम, यकीनन
یہاں پر تشریف فرما جو حضرت کے پیچھے طلباء ہیں یا یونیورسٹی میں طلباء ہیں ان تک بھی اور مختلف اسفار اور میڈیا چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک علم دین کا نور پہنچانے والی شخصیت اور بالخصوص جدید مسائل میں نوجوانوں کی خوبصورت رہنمائی فرمانے والی شخصیت یقیناً جو ہم سب کا ایک اثاثہ ہے جناب قبلہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب مرتضی اللہ علیہ حضرت کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھے اس خوبصورت ادارے جو علم دین کی خاطر تبلیغ دین کی خاطر جس کا آغاز حضرت نے فرمایا اس میں حاضری کی بھی سعادت عنایت فرمائی اور حضرت کی برکت سے مجھے ان خوبصورت علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کی بھی اور یہاں پر کثیر تعداد میں شفقت فرما کر تشریف لانے والے علماء کرام کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حضرت کی شفقت ہے کہ مجھے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کی شفقت ہے کہ مجھ ناچیز کو سماعت فرمانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، ورنہ یقیناً علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب حضرات مجھ سے بہت آگے اور بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیات سے آپ کے علم سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ایک اہم عنوان حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر بات پہ لوگ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر کے اپنے مقاصد کے مطابق اپنے اپنے شعبہ جات میں اپنے اپنے مقاصد کے مطابق اپنی اپنی دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں لوگ، وہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تصوف کے بھی بعض لوگ جو ہمارے صوفیاء کا مقصد تھا، جو ہمارے صوفیاء کا ایک خاص مقصد تھا تصوف کا، لوگوں کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑنے کا، اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے کا، اس کو چھوڑ کے بعض حضرات جس طرح قبلہ صابری صاحب تشریف فرما ہے، سیال شریف سے نسبت رکھنے والے علماء تشریف فرما ہے، جو ان کے اکابر کا، جو ہمارے اکابر کا اصل مقصد تھا، لوگ اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے انداز کے مطابق اپنی اپنی منشا کے مطابق اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اپنی طرف سے تصوف کی تشریح کر کے اپنی طرف سے تصوف کے مقاصد بیان کر کے اپنی طرف سے ایک ذاتی طور پہ جو ہے وہ تصوف کے بارے میں رائے قائم کر کے اپنا، اگر کہا جائے وہ ذرا غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن منجن بھی بیچ رہے ہیں اور دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں، جو تصوف کا اصل مقصد ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یقیناً کچھ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اسلام کے متبادل کوئی نظام لایا گیا ہے یا کوئی نیا ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ تصوف ایک طریق ہے اور اس کے جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے تابع ہو جائے، انسان اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے، اطاعت اور اتباع میں انسان زندگی گزارے۔ تصوف انسان کو لاتا ہی شریعت کی طرف ہے، طریقت وہی طریق ہے جو انسان کو شریعت کی طرف لے کے آتا ہے اور شریعت کا پابند بناتا ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تصوف کے بارے میں ہمارے اکابرین نے اور جو اصل صوفیاء ہیں، جو اصل اکابرین امت ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ تصوف باطن کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ آج لوگ اپنی ظاہری حیت کو صاف اور طاہر رکھنے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کی صاف رکھنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، لباس کیسا ہے، لباس پہ کوئی سلوٹ بھی نہ آ جائے، بال سورے ہیں یا نہیں سورے، اپنے لباس کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنی ظاہری حیت کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی اور بہتر دکھانے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ انسان
انسان کو بہترین دکھنا چاہیے، بالخصوص جو دین کا نمائندہ ہے اس کو ایسے پیش ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، بہترین طریقے سے اپنا آپ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساری توجہ جو ہے وہ ظاہری حیت کی طرف ہی ہوتی ہے کہ ظاہری بود و باش کی طرف ہی ساری توجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری آخرت کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہاری ظاہری حیت سے، اللہ کریم نے فرمایا تمہاری آخرت کا جو کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہارے باطن کے پاک ہونے سے ہے۔ وہ تب ہے کہ جب تمہارا باطن پاک ہو جائے گا، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ باطن کو پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ جو اللہ کریم باطن کی پاکیزگی کا ارشاد فرما رہا ہے، اپنے اندر کو پاک اور صاف کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس پروسیس کو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جو ایک پروسیس ہے، جو ایک اعمال ہے، جو طریقہ ہے، جو اہل تصوف نے ایک طریقہ اپنایا، جو ایک انداز اپنایا، اس پروسیس کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 11 قسموں کے بعد نفس کے لیے 2 رستوں کا تعین فرما دیا، ایک کامیابی کا رستہ اور ایک ناکامی کا رستہ۔ اور کامیابی کا رستہ یہ فرمایا کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور باطن کے پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، صوفیاء نے کہا اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جب فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ پھر اس آیت میں اللہ کریم نے دوسرا تزکیہ کا ارشاد فرمایا، اور تیسرا اللہ کریم نے ذکر فرمایا خطاب و حکمت کا علم سکھانا۔ یہاں پر صوفیاء نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، جو ہمارے اکابر صوفیاء ہیں انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت میں ایک مقام پر پہلے بھی خطاب و حکمت کا ذکر کیا گیا، اس آیت میں اللہ کریم نے جو تزکیہ کا ذکر پہلے فرمایا خطاب و حکمت سے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کا باطن پاک ہو جائے گا، جب انسان کا تزکیہ ہو جائے گا، جب انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے گا، جب انسان کے اندر سے گھمنڈ نکل جائے گا، احساس برتری نکل جائے گا، اغراض کی دنیا سے بھی ماورا ہو جائے گا، اخلاص آ جائے گا، تب جب وہ خطاب و حکمت کا نور اس کے سینے میں اترے گا تو وہ نور بنے گا، تب وہ علم نافع بنے گا۔ اگر سینہ پاک نہیں ہوا، اندر تکبر بڑا ہے، اندر جو ہے وہ گھمنڈ ہے، اندر احساس برتری ہے، اندر دین کی خدمت کے لیے اخلاص نہیں ہے، اندر پاک نہیں ہے، تو وہ علم کا حاصل کرنا اس کی معلومات میں اضافہ ضرور کہلائے گا، لیکن اس کے لیے وہ علم نافع نہیں بنے گا، وہ علم اس کے لیے نور نہیں بنے گا، بلکہ اس علم کے آنے سے اس کے اندر تکبر بھی بڑھ سکتا ہے، اس علم کے آنے سے اس کے اندر احساس برتری بھی بڑھ سکتا ہے، جو اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہا کہ پہلے تزکیہ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل تکبر سے، دل احساس برتری سے، دل گھمنڈ سے، دل اغراض کی دنیا سے بھی باہر آ جائے، خالص ہو جائے اللہ کی رضا کی خاطر، خالص ہو جائے خدمت دین کی خاطر۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان وہ علم حاصل کرے گا تو وہ علم نافع بنے گا، وہ علم نور بنے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا باعث بنے گا۔ یہ تزکیہ سے ممکن ہوگا، یہ تب ممکن ہوگا جب انسان کا اندر پاک ہو جائے گا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیا، اور انہیں کفر و شرک سے نکال کے اس منزل پہ فائز فرما دیا، ایمان، ایقان اور معرفت الہی کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور یقیناً عالم قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باطن کو پاک فرمانے کا حکم فرمایا، اور یہی پروسیس ہے، یہی بات ہے جس پر سب سے زیادہ اہل تصوف زور دیتے ہیں۔ اسی تزکیہ کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی متبادل نظام نہیں ہے، تصوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک نئے نظام کے طور پہ پیش کیا گیا، بلکہ وہی جو تزکیہ کا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا، اسی کو تزکیہ کی منزل کو پانے کے رستہ اور پروسیس جو ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آج نوجوان اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تصوف اتنی ہی اہم چیز ہے تو کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا عہد رسالت میں بھی اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا؟ اور اگر اتنی اہم چیز ہے تو عہد رسالت میں اس پہ زور کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ عہد رسالت میں اگر اس پہ زور دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا؟ عہد رسالت سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو یقیناً بخاری میں جو حدیث جبریل موجود ہے، اہل علم اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ 3 چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اور زبان رسالت سے ان تینوں چیزوں پر علیحدہ علیحدہ تفصیل سے جواب دیا گیا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس علاقے سے نہیں تھا، اس علاقے کا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے، اس انداز میں تصدیق بالقلب ہو، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنا، اس کیفیت سے کرنا، یعنی اس میں اس انداز میں واردات قلب ہو، اس میں اس انداز میں کیفیت ہو، اس انداز میں اللہ کی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دنیا کے خیال سے، دنیا کے اغراض سے، دنیا کے تصور سے اتنا پاک ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی وہ منزل حاصل ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ تمہیں اتنی خشوع و خضوع میں اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان تین سوالوں کے جواب لیے اور چل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو دین قرار دیا، اسلام کو دین قرار دیا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کو بھی دین کا ایک اہم ترین جز قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء اس حدیث کے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی تصوف کی تعریف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مل احسان کے جواب میں جن کیفیات کا ذکر فرمایا، ان کیفیات کا حصول جس رستے سے ممکن ہے وہ راہ سلوک ہے، وہ تصوف کا رستہ ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے، سب سے پہلا درجہ علم ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی جن کا میں مرید بھی ہوں، جن کے سلسلے میں بیعت ہوں الحمدللہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے تین حصے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم، اور اس کے بعد عمل، اس کے بعد اخلاص۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شریعت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو اس پر اخلاص ہو، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مل احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جس پر اہل تصوف پہنچانا چاہتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو صرف یہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ نماز میں اس کیفیت پہ پہنچے کہ یا تو اس کو یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس کو وہ کیفیت مل جائے نماز میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث تصوف کی اصل ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج انفارچونیٹلی لوگوں نے شعبدہ بازی کو تصوف سمجھ لیا ہے، لوگوں نے صرف اس چیز کو تصوف سمجھ لیا ہے، خانقاہوں کو صرف ایک کلینک کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر سر درد ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر پریشانی ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے۔ خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بس اگر کوئی مسئلہ ہو تو خانقاہ میں جا کے دعا کرا لیتے ہیں، خانقاہ میں جا کے دم کرا لیتے ہیں، خانقاہ سے جا کے تعویذ لے آتے ہیں، بس یہی مقصد ہے خانقاہ کا کہ اس کو ایک کلینک کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ بلا شبہ اللہ والوں کی دعا میں بہت برکت ہوتی ہے، بلا شبہ کہ جو اللہ والے کی دعا میں برکت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب اللہ کا ولی، جب کوئی اس مقام پہ اللہ نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب پا لیتا ہے، تو اس کی زبان کے بارے میں کہا نا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ والوں کی برکت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرما دیتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی برکت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو اللہ والوں کی برکت تھی اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو مقصد تھا اس کو برکت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والے کوئی بیان فرما رہے ہو، کوئی اصلاح فرما رہے ہو تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ یہ بیان ختم ہو، ہم دم کرائیں، دعا کرائیں اور گھر جائیں۔ جو مقصد تھا اس کو ہم برکت سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو برکت تھی ہم اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کا بلا شبہ یہ برکات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کلینک کا کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، وہ لوگوں کے باطن کو پاک کریں اور لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصوف کو حقیقی معنوں میں اللہ والوں کے مقصد کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف کیا ہے اس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں احکام الہی اور سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تصوف کی پہلی منزل یہ ہے کہ احکام الہی کو اپنانا، پھر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنانا، اس انداز سے اپنانا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے اور اس باطن کی پاکیزگی کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب مل جائے اور اس قرب الہی کے ذریعے انسان کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات زندگی پاکیزہ کر لے۔ یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے کہ بس انسان کہے کہ بھی فلاں میں بڑا تصوف ہے، معاملات میں کچھ نظر آتا ہو یا نہیں نہ آتا ہو، جس کے معاملات جتنے پاکیزہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا۔ راہ سلوک میں کس نے کتنی منزل طے کر لی ہے یہ اس کے معاملات سے پتہ چلے گا، یہ اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا، یہ اس کے معاملات دیکھ کے پتہ چلے گا۔ صرف یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ خلق حسنہ کا نام ہے۔ تصوف اصلاح کرتا ہے، انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ اصلاح کرتا ہے۔ جس میں تصوف کا رنگ ہوگا اس کو صرف کرامت میں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی کا جو ہے وہ صاحب کرامت ہونا ہی ضروری ہے۔ تمام صحابہ جو ہے وہ ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی نہیں، بعض جگہوں پہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی جس کو ایک لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایمان کی حالت میں گزارنا نصیب ہوا اور پھر اس حالت میں دنیا سے گیا، ایک صحابی کے یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی -1 نہیں، کوئی -2 نہیں، ایک صحابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر رکھا جائے تو تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر سے لے کے حضور کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہم کسی ولی کو سمجھتے ہو۔ کیا تمام صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو کیا ان کے ولایت پہ آپ کو وہ ہوگا؟ تو ولی کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں، صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ کسی نے حضرت ابو سعید سے کہا نا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت پھر ایک اور ولی کی کہانی، میں کرامات کا انکار نہیں کر رہا، کرامات کا یقیناً درجہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، لیکن یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہچان کرامت سے ہی نہیں ہوگی، پہچان استقامت سے ہوگی، ورنہ تو جادوگر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ کہا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، پانی پہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے، اس میں کیسی بات ہے؟ کہا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً اولیاء کی کرامات کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف اسی سے پہچان کریں گے تو یہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا، اس نے سوال کیا حضرت ابو سعید رحمہ اللہ سے کہ حضرت پھر یہ بتائیے ولی ہے کون؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے مخلوق میں لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور جو اس کے ساتھ جڑے وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو اس کے ساتھ تعلق بنائے وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر دے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت دل میں آ جائے وہ ولی ہے۔ کہا کرامت کا تصوف کا جو ہے وہ 100 درجے ہیں اور کرامت کا 17واں درجہ ہے، جو 17ویں درجے پہ ہی رک جائے گا تو باقی دروازے کون طے کرے گا؟ باقی درجے کون طے کرے گا؟ ولی کا جو ہے وہ صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ یہی کہا تھا نا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً حضرت کا ہی ہے، کہ جب کسی نے کرامت کے بارے میں جاننا چاہا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ شریعت کے پہ عمل کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اس کو دنیا کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت اس کے دل میں بھر دیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جتنا وقت حضرت نے عنایت فرمایا میں اس سے بہت پہلے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا، لیکن مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے میں نے پہلے کہا مجھے تقویٰ میں، علم میں، ہر اعتبار سے آپ کو اپنے سے بہت بڑا ہونے میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے، اپنے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو ایک علماء کرام تشریف فرما ہے تو سبق سنانے کے لیے ہی آپ کے آگے گفتگو کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ نہایت ہی محترم المقام سجادہ نشین عیدگاہ شریف راولپنڈی جناب محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ حقیقت تصوف کے عنوان پر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تو ہم اپنے پروگرام کو اختتامی سلسلے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں سر آپ کو اس ادارے کے بارے میں چند ایک بنیادی باتیں میں ضرور بتاتا چلوں۔
آپ جس ادارے میں اس وقت تشریف فرما ہیں یہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس ادارے کا مقصد تصنیف رجال اور تصنیف کتب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل علم اور اہل دانش پر مشتمل اہل سنت کے ہم اہل علم کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کر سکیں کہ جہاں نہ صرف تصنیف و تالیف کے ذریعے اسلام کی تبلیغ اور خدمت کا کار عظیم سر انجام دیا جائے، بلکہ ایسے افراد پیدا ہو سکیں جو امت مسلمہ کی عصر حاضر کے مسائل کے پیش نظر قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کا کام سر انجام دے سکیں۔ یہاں 1 سالہ علم دین کورس کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ہم انہیں 1 سالہ عام فہم انداز میں علم دین کورس کروا سکیں، جہاں مارننگ اور ایوننگ شفٹس ہم نے دونوں شفٹس کو یہاں پر ہم نے جاری رکھا ہے۔ دوسرا ایک سلسلہ ہمارے ہاں کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں ہفتہ وار ایک ایسی نشست ہوتی ہے جس میں ہم کسی زندہ مصنف کو قبلہ یہاں بلواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پر بھی یہاں پروگرام ہوا ہے، تو زندہ مصنف کو بلواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی کتاب پر اہل علم کو بلوا کر اس پہ پورا تبصرہ ہو سکے۔ گیسٹ لیکچر کا ایک سلسلہ ہے، آپ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اہل قلب و نظر ہیں، ان کو یہاں دعوت دیں، اور ہمارے سامعین اور گفتگو کرنے والے اسی طرح کے پڑھے لکھے جو انٹیلیجنشیا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو ہم عوام اور خواص کے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفیشل بنا سکیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں ورک شاپس کا بھی سلسلہ ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اسلامی علوم کو خلاصہ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے ہم ایک ساتھ ہی 25 سے 30 افراد تک اس پورے علم کو ہم منتقل کر دیں۔ یہاں ایک اسٹڈی سرکل بھی ہے جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایتھیزم اور قادیانیت، اس کے علاوہ توہین رسالت کے رد پر ہم باقاعدہ ایک ریسرچ بیسڈ ہم ایسی پالیسی مرتب کر سکیں جس کے ذریعے سے ہم ان اہم ترین عنوانات پر کوئی بڑا کام یہاں پر سر انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو مزید، آپ تمام احباب دعا کریں کہ اس کو ترقی عطا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں انٹر گریجویشن اور ماسٹرز اور پھر ڈاکٹورل اور پوسٹ ڈاکٹورل لیول پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ہم مزید آگے بڑھیں گے، تاکہ یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہو سکیں جو دین متین کی خدمت کو سر انجام دیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت بڑی تعداد میں جامعات کے اساتذہ اور علماء، جناب ہمارے بہت ہی محترم استاد پروفیسر عامر بیگ صاحب، جو صفا اسکولنگ سسٹم کے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ایک اسکولنگ سسٹم کا ایک سلسلہ ہے، ڈائریکشن اسکولز آپ نے پورے پاکستان میں دیکھے ہوں گے۔ ڈاکٹر ثاقب محمد خان بہت پیچھے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب چیئرمین ہیں، اس کو اون کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان جو سیرت انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن جو اس وقت NAD انجینئرنگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پیر سید اظہر شاہ ہمدانی صاحب سیال شریف سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر معاذ شاہ جو ڈائریکٹر ہیں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے ضیاء الدین یونیورسٹی میں، علامہ ضیاء اللہ سیالوی ہیں۔ مفتی غلام غوث صابری صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے غفران عالم صاحب تشریف لائے ہیں۔ مفتی غلام مرتضیٰ مہروی ہیں۔ ڈاکٹر سہیل شفیق ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جن کا یقیناً ہم ادب کرتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ علامہ فرید اختر صاحب تشریف لائے ہیں۔ مجھے یہاں بہت ساری علمی شخصیات، علامہ جاوید صاحب ہیں، علامہ ثاقب امیر صاحب ہیں، آخر تک بھی جو آپ کو حضرت نظر آ رہے ہیں، یہ تمام اہل علم ہیں۔ تو میں ان تمام احباب کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس محفل کو رونق بخشی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آئندہ بھی انشاءاللہ اس ادارے کی طرف سے جب دعوت پیش کی جائے گی تو آپ ضرور یہاں تشریف لائیں گے۔ ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کے لیے ملتمس ہوں سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ جناب محترم میاں نوید صاحب سے کہ آپ قبلہ صاحب کا یہاں تشریف آوری پر شکریہ ادا فرمائیں۔ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اتنے اچھے بیان کے ساتھ ہمیں آگاہی بھی دی، اور بہت سے لوگ واقف ہیں، مگر میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے علم میں اضافہ بھی ہوا،
اور ایک دین کی جو محبت ہے اور دین کا جو اصل جو مقصد ہے جس کے لیے سارا جو دین کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اور تمام جو اولیاء اکرام سے، تو ایک اس کا جو مقصد ہے وہ کس اچھے طریقے سے پیش ہونا چاہیے، اور خانقاہی نظام کے حوالے سے کہ وہاں کا کیا نظام ہونا چاہیے اس کے اوپر اچھا ایک اظہار بھی کیا اور ایک صحیح رائے اس کی پیش کی۔ اور بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے جو علماء ہیں اور جو دین حق کے لیے جنہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے، تو ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور جس علم کے ساتھ اور جس ینگ ایج کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے خانقاہی نظام میں اور ہمارے جہاں جہاں مساجد میں اور جہاں جہاں دین کی تبلیغ ہو رہی ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہو کہ جس سے دین سے لوگ جڑیں اور دین سے جو ان کی چاہت ہے اس کا اضافہ ہو۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے علماء ہیں اور ایسی خدمت دین کی وہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر ایک اچھا امپریشن اور ایک اچھی ینگ جنریشن کے لیے بھی ایک اچھی اگزامپل سیٹ ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جس طرح وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے ایک اچھی یہاں پہ محفل سجائی ہے اور ایک آپ لوگوں کو بھی یہاں جوڑ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے علماء اکرام کی، آپ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے، اور ہمیں ایک مل کر ایک اس ادارے سے بھی اور جہاں جہاں سب لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق ہم دین کی خدمت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کر سکیں۔ تو بہت شکریہ تمام آپ سب حضرات کا۔ آخر میں ہم قبلہ صاحب کو ایک شیلڈ پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ ایز اے ٹوکن آف لو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور آپ میں گزارش کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ کراچی تشریف لائیں تو آپ ہمیں یقیناً یہاں ہمیشہ آپ وقت عنایت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا سلسلہ رہے گا۔ تو ہم شیلڈ پیش کریں گے، اور اس کے بعد میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ہمارے لیے بہت ہی لائق احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ شیلڈ سیرمنی کے بعد وہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صرف دو کمنٹس کرنے ہیں۔ شاید میں آپ سب میں عمر رسیدہ ہوں اس وقت، اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ میرے اہل سنت کے نوجوان علماء کرام، آپ سب بھی شامل اس کے اندر، دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کو اس کا اسٹیٹس بھی دے رہا ہے، اجر بھی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا۔ بس ایک دعا آپ سب کے لیے میری طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے، اور آپ سب کو اپنے اپنے جو مشائخ ہیں جن سے آپ بیعت ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ۔